अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्क में सियासी बका की जंग उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शिकस्त के बाद दूसरी अटेम्प्ट की तैयारी में है कि एहतजाज, जलसे और धरने ही उन्हें हुकूमत से सियासी रिलीफ दिला सकते हैं और क़यादत के जेल से बाहर आने की कोई राह निकल सकती है। जबकि हुकूमत को पता है कि मामलात आगे बढ़ाने हैं तो जब तक मुमकिन है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे रखना है और जितना जल्दी मुमकिन हो आईनी तरमीम की राह में रुकावटों का पहाड़ भी उबूर करना है। कल तक नंबर पूरे करने के दावे करने वाली हुकूमत आज खासी परेशान दिखाई देती है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम पास करा लेने के दावे भी हुकूमती हलकों की तरफ से सामने आए, मगर अब बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को हुकूमत आईनी तरमीम पास करा लेगी, जबकि हुकूमती इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम करना ना हमारी मजबूरी है और ना ज़रूरी है। किस कदर अजीब बात है कि चंद ही दिन पहले ये मौसूफ कह रहे थे कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे क्योंकि ये हमारे लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अब एक जानिब हुकूमत ये तासुर कायम करती दिखाई देती है कि आईनी तरमीम ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरी जानिब नंबर गेम पूरी करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। मेरे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आईनी तरमीम पास होने या ना होने से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरमीमी पैक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नंबर पूरे हैं आप लोगों के। अगर आईनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी ने जो है वो अमेंडमेंट्स कर ली, अगर नहीं होती तो इससे कौन सा कोई जो है वो आसमान गिर पड़ेगा। ये आप पैकेज लेकर आना चाह रहे हैं, इसके ना होने से भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल बरक्स है। वो कह रहे हैं कि अदलिया में तब्दीली आने से इलेक्शन ऑडिट हो सकता है। इसी खदशे का इजहार वो आज से 2 महीने पहले भी कर चुके हैं कि आईनी मेल्ट डाउन का खदशा है और हमसे जहां तक मुमकिन हो सकेगा हम उसे रोकेंगे। यानी ये अज्यूम किया जा सकता है कि आईनी तरमीम पास कराना हुकूमत के लिए डू और डाई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तरमीम रुकवाना डू एंड डाई महसूस होती है और शायद यही वजह है कि वो बार बार एहतजाज का प्लान कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंफ्यूज्ड है। शायद इसी कंफ्यूजन का नतीजा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो पैगाम देते हैं पीटीआई क़यादत उस पर अमल नहीं करती। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का कहा तो पार्टी उसमें तसलसल कायम नहीं रख सकी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ख़त्म करते हुए सभी राब्ते भी ख़त्म करने का पैगाम दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन बज़द हैं कि बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है। रऊफ़ हसन इससे पहले भी इसी किस्म का बयान दे चुके हैं और उस पर उन्हें पार्टी क़यादत की तरफ से शो कॉज भी मिल चुका है। लेकिन ये मामला सिर्फ रऊफ़ हसन तक नहीं है, बल्कि पार्टी की दीगर क़यादत भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल करती दिखाई नहीं देती और अब एहतजाज का ऐलान करते हुए अपने MNAs को एहतजाज में शामिल होने से मना कर दिया गया है। इसकी वजह मुमकिना तौर पर गिरफ्तारी से बचना या इसकी हिकमत अमली हो सकती है ताकि हुकूमत गिरफ्तार करके उन्हें प्रेशर डालकर आईनी तरमीम में वोट ना ले सके। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए वोट लेने में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकावट का सामना है, वहीं JUI भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है और मौलाना फजल रहमान की लीगल टीम ने तो आईनी तरमीम का अपना अलग से मुसव्वदा भी तैयार कर लिया है। अब देखना यह है कि आईनी तरमीम जो है वो सियासी बका के लिए उसकी जंग में हुकूमत जीतती है या फिर अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी बका की जंग जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। इस पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड SIFC की काविशों की वजह से सऊदी वफ्द जो है वो पाकिस्तान दाखिल हो गया है, आ गया है। $2 अरब की सरमायाकारी एक्सपेक्ट की जा रही है, तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप जो है मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक नया बाब रकम होने जा रहा है। लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है जो इन द मिडल ऑफ क्राइसिस आ गई, लेकिन कुछ बहुत सारी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड सिनेरियोज। तो अली मोहम्मद खान साहब, मैं पहले आपको एक शॉर्ट सुना देती हूँ क्योंकि ये 2 दिन से जो कहानी चल रही है उसके ऊपर आज मोहसिन नकवी साहब क्या राय रखते हैं जो वज़ीर दाखिला है, वो ज़रा देख लेते हैं।
کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا دھرنا دینا. اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ, کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. میجورٹی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جو موقع پہ اریسٹ ہوئے ہیں, لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں, تو میں اس کو خود چھڑواؤں گا اگر کوئی بے گناہ ہے. علی محمد خان صاحب, آپ نے گفتگو سن لی ہے محسن نقوی صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ لگا کے چلے گئے اور میں تو دیکھتا رہا, یہاں وہاں سے شاید نکل گئے ہوں گے, اور ہوا بھی ایسے ہی ہے کیونکہ 2-3 مختلف ورژنز آف دا سٹوریز آئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے. کبھی وہ کہہ رہے پہاڑ کی طرف سے نکل گیا, کبھی فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے وہ ڈگی میں چلے گئے, پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ڈی پی او کے گھر میں رہا. یہ اصل کہانی ہے, کیا ہوا کیا اس دھرنے میں, کامیابی کیوں نہیں مل سکی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو ایک کمنٹ سعودی انویسٹمنٹ پہ. اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ملک کے لیے اچھی بات ہے, اور اللہ کرے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے اور وہ پھر صحیح جگہ لگے بھی, ایسا نہ ہو ایون فیلڈ نکل جائے, یہ نہ کسی کو ٹی ٹی نہ لگا دیں. تو یہ ویسے ان کی بیماری ہے, کوئی اسٹریس اکاؤنٹس میں نہ نکل جائیں, کوئی سارے محل نہ بن جائے دوسرا. تو یہ اس طرف بھی ذرا آپ میڈیا والے بھی نظر رکھیں. ایسا اس پہ ہمیں خوشی ہوگی انویسٹمنٹ آئے, لیکن پھر پاکستان میں ہی رہے. اچھا جی, جہاں تک یہ دوسرا احتجاج والا معاملہ ہے, آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی. ایک تو یا دیکھیں, یا تو عہدہ ان کے لیے بڑا ہے, بڑی ذمہ داری ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کروں, کیونکہ اس عہدے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں, بڑا سنجیدہ کام ہے انٹیریئر منسٹری کا. یہاں پہ ایک دوسرے کو شاید دینا, میں جو ہے آپ نہیں آ سکتے, آپ آ کے دکھاؤ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ لگا کے چلے گئے, ہاتھ لگا کے چلے گئے. وہ دنیا جو ادھر آئی تھی اور جو 4 بجے تک آپ شیلنگ کر رہے تھے, وہ آپ کس پہ کر رہے تھے؟ وہ آپ جو ہے کوئی کالا شاہ کاکو میں کسی پہ کر رہے تھے, کسی آپ وہاں کوئی کسی اور جگہ کر. آپ یہاں پہ جتنے ہماری تو خواتین نوجوان سارے وہاں موجود تھے, رات بارش میں وہاں جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ علی امین خان کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوا, اور وہ جب وہاں ڈی چوک پہنچنے کے بعد جب وہ گئے ہیں وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس, اس کے بعد جن کے ساتھ ہوا ہے یا جو صورتحال تھی وہ تو میں آپ کو بتائی. لیکن جو چیلنج تھا, اللہ کے کرم سے ہزاروں لوگ انہوں نے اٹک برج کراس کیا, انہوں نے بے شمار خندقیں کراس کی, انہوں نے کئی 100 کنٹینروں کو الٹا کے اپنے زور بازو سے, ہمت سے, اللہ کی مدد سے وہ پہنچے ہیں. انہوں نے جو ہے شیلز برداشت کی ہیں, گیس برداشت کی ہے, ربر بلٹس برداشت کی ہیں, اسٹیٹ بروٹیلٹی برداشت کی ہے, ان کو مارا گیا ہے, ان کو اٹھایا گیا ہے, ان کے ساتھ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی, یہاں پہ پہنچے ہیں. اچھا کیا کرنا تھا ہم نے وہاں پہ؟ وہاں سے ہم نے تو تیل تو نہیں نکالنا تھا, یہاں پہ آپ کے پہنچ گئے, احتجاج ریکارڈ ہو گیا, اس کے بعد دھرنے کی تو کال نہیں تھی. اگر دھرنے کی کال ہوتی اس کے بعد پھر سارے بیٹھ جاتے. کوئی خطاب بھی پلان نہیں تھا, خطاب بھی پلان نہیں تھا کہ وہ وہاں کارکنان کے درمیان پہنچیں گے, کچھ تو کہیں گے, کیونکہ پیپل ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام ہم. آئیڈیل یہ ہوتا کہ وہاں ایک 15-20 منٹ کی ایک سپیچ ہو جاتی, لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا علی امین خان نے 2 دفعہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس پہ اپنی سائیڈ آف سٹوری اور ایکسپلینیشن دی ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے پھر جو ہے اچیومنٹ کے بعد انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے جا کے ملنا تھا, ان سے اگلی ڈائریکشن لینی تھی. اب تو سارا پرامن آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں 4 احتجاج جو تحریک انصاف نے کیے ہیں, اور خیبر پختونخوا سے علی امین خان نے لیڈ کیا ہے, اور ادھر مرکز میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ, پنجاب میں حماد اظہر صاحب وغیرہ تھے, یا جو سنگجانی تھا اس میں مین لیڈرشپ عمر ایوب صاحب اور گور صاحب, یہ سارے وہاں شبلی صاحب, یہ لوگ تھے. 4 بڑے احتجاج پچھلے 1 مہینے میں آپ اگر دیکھ لیں, 8 ستمبر کے بعد سے سنگجانی, لاہور, راولپنڈی پروٹیسٹ, اور یہ 4 بڑے احتجاج ہوئے ہیں. میں بالکل چلے میں پارشلی اس پہ اگری کرتی ہوں خان صاحب, لیکن the point is کہ اگر عمران خان نے یہ بات کہی ہے, میسج کنوے کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے, ہلنا نہیں ہے, پہنچنا ہے ہر صورت میں, تو پہنچنے کا مطلب تو واقعی پھر یقیناً یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اٹک پل کراس کیا, آپ وہاں گئے اور آپ پھر وہاں پر اس سے پہلے کے پی ہاؤس میں سٹے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو یہ تو خان صاحب نے قطعی طور پہ کہا نہیں ہوگا نا کہ آپ نے بس پہنچنا ہے حدود میں اور پہنچ کے بتانا ہے, وہ کہتے ہیں لائن کراس کر کے پاؤں باہر نکال کے بتانا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں, پھر واپس نکل جانا. ایسا تو نہیں کہا ہوگا. اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا تھا, لوگوں کو باہر نکالا ہے, لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان کی اپنی بہنیں گرفتار ہوئی ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز تو بہت بڑے ہیں.
खान साहब से मेरी मुलाकात 20-22 दिन से नहीं हो पाई। पहले तो मिलने नहीं दिया गया और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर नहीं हूं, तो ये जो डिसीजन मेकिंग हुई है डायरेक्टली मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ। कोर कमेटी में जाहिर है उसका मैं मेंबर हूँ, कुछ चीजें वहां डिस्कस होती हैं, लेकिन ये कहना कि खान साहब ने आखिरी डायरेक्शन क्या दी थी मेरे सामने नहीं दी। वो अली अमीन खान हो गए या बैरिस्टर गौर साहब, वो आपको ज्यादा उस पर ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी को डायरेक्शन थी वो ये थी कि आपने एहतजाज तक पहुंचना है, आपने डी चौक तक पहुंचना है। डी चौक तक हमारे वर्कर पहुंचे, साबित किया कि बावजूद तमाम तकलीफों के हम लोग वहां पहुंचे। अच्छा, इस पे मकसद क्या था? क्या ये आखिरी कोई इसके बाद कोई जो है हमने सबने किसी और जहान में चले जाना है? ये दुनिया का आखिरी एहतजाज तो नहीं था। हमने साबित किया है कि अगर हम इस बार आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। अभी हमारे कुछ एहतजाज पंजाब लीडरशिप ने प्लान किए हैं, शेख वकास साहब ने और हमाद अजहर साहब ने, असलम इकबाल साहब ने, ऑफ कोर्स मरकजी लीडरशिप की डायरेक्शन पे कि फैसलाबाद में, मुल्तान में, साहिवाल, इन एरियाज में एक कंटिन्यूस एक एहतजाज उन्होंने करना है कुछ दिन। ये आई थिंक 11 से होने जा रहा है। तो एहतजाज तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखें, इससे इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। एहतजाज एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है जब तक वो पुरअमन रहे। ठीक, अगर हम पुरअमन नहीं है, खुदा ना खास्ता, उसके बाद लेकिन इसको भी क्लियर कर दें, क्योंकि इस पूरे कंडक्ट के बाद खान साहब सोशल मीडिया पर जो आपके वर्कर्स हैं वो एक ट्रेंड चला रहे हैं, कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उनका इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है। पार्टी का इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं इससे नहीं एग्री करता। उस आदमी ने लीड किया है और हर बार लीड किया है। अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो आपका जो एक एहतजाज का जो फ्लैग बैरियर है और जिसने इसको लीड किया है, वो तो तकरीबन आप इलेक्शन के बाद से देख लें, वो तो अली अमीन खान ही इसको लीड कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में फस्तायत इतनी ज्यादा है, वह हमारी लीडरशिप को तो सर नहीं उठाने दिया जा रहा। यानी कि देखिए, अगर आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, उनकी खवातीन को अगवा कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको उल्टा लटका रहे हैं और बाकी तफसीलात आप खातून मैं नहीं कहना चाहता, सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त तो अली अमीन खान जो है वो एक इस सारे इस प्रोटेस्ट में एक मैं समझता हूँ बड़ा एक विनर बन के निकला है। उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। दूसरा आप ये देखें कि अभी कल की बात है, इंतजार पंजोता हमारा वकील है खान साहब की लीगल टीम का, उसको गायब किया गया। आप ये देखें कि रियाज फतेहाना साहब के साथ जो हुआ है कि उनके बेटे और वाइफ उनकी मिनिस्टर रही हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, सिटिंग एमपीए जो है वो रही हैं पिछले दौर में, उनको उठा लिया। फिर उसको अशफाक साहब जो वकील हैं उनके, अली अशफाक, उन्होंने जब रिलीज करवाया तो कल फिर वो सुना है कि फिर उनको गायब किया। नहीं कि अगर आपको रियाज फतेहाना को वोट चाहिए तो उसमें उनकी वाइफ का बेटे का क्या कसूर है? जिस तरह अभी पिछले दिनों बलोच साहब की बेटी और उनकी वाइफ को उठाया। मेरा एक सवाल है, देखें, ये जो आईनी तरामीम आप लोगों को अगवा करके, हमने ये सुना था कि लोगों को लालच दिया जाता था माजी में, जो चांगा मांगा। मैं बिल्कुल मैं ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है खान साहब, ये भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक सवाल छोटा सा ले लें क्योंकि हम ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे वाज़ेह करने दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुझे बात करने दें, अल्लाह खैर करेगा। वो ये है कि जो आईनी तरामीम लोगों की इज्जतों से खेल के, घरों की खवातीन और बच्चों को उठा के ब्लैकमेल करके लोगों को तोड़ के आईनी तरामीम की जाए, वो सब कुछ हो सकती हैं, वो आईनी तरामीम नहीं हो सकती। प्रेशर है आप लोगों पे, आपके एमएनएस पे प्रेशर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑफर्स भी आई हैं, ऑफर्स भी आई हैं, मेरे ख्याल में आई हैं, लोगों को आई हैं। और लोगों का क्या रिएक्शन था टुवर्ड्स ऑफर्स? किसी भी बागैरत इज्जत वाला शख्स से होता है, वो मौत तो कबूल कर सकता है, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। तो जाहिर है सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी ईमान वाला तो अंडरस्टूड है, जाहिर है खान साहब के नाम पे वोट लिया है। देखें, इमरान खान साहब को एक तरफ रखे ना, इमरान खान साहब, देखें मेरी बात सुनिए, इमरान खान साहब को एक तरफ रखिए, वो तो हमारे लीडर हैं। एक शख्स की अपनी भी इज्जत होती है ना, एक इलाके में उसकी इज्जत होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, उसको बाप दादा को कोई नाम होता है। जो शख्स अपना नाम बेचेगा, इसको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, क्या अगर उसने मुस्तकबिल में फिर सियासत आगे करनी है, वो अपने इलाके में जा सकेगा, अपने लोगों को फेस कर सकेगा, गमी खुशी में फेस कर सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ईमान वाला, गैरत वाला शख्स अपना ईमान जो है बेच दे। लेकिन खान साहब, चले हम इस तरह सोचते हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड 63A वाले मामले के बाद हुकूमत ने, आपने जैसे कि कहा, ऑफर्स भी हैं, करा भी रहे हैं,
تو انہوں نے تو اپنا نمبر گیم پوری کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. آپ کے نزدیک کون سا ریجن آپ کو لگ رہا ہے کہ کمزور ہے کہ جہاں سے لوگوں کے اسکپ ہونے کے چانسز ہیں؟ پنجاب ہے, کے پی ہے؟ دیکھیں یہ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں آئینی ترامیم اس طریقے سے کی جا رہی ہیں. جیسے بھی آپ کا چینل ہے, آپ کا پروگرام ہے, تو آپ کے پروگرام میں جو بھی کچھ ہو وہ آپ کی ٹیم کا کام ہے, آپ کی مینجمنٹ کا, آپ کی اپنی انٹرنل ڈسکشن کے بعد یہ پروگرام بنتا ہے. جو آپ اب کوئی اور چینل فار ایگزامپل جیو یا اے آر وائی یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر, وہ آپ کو لکھا ہے اسکرپٹ دے دے کہ یہ لو یہ پروگرام آپ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھا بھی ہو, کیا آپ کریں گی؟ کیا وہ آپ کو زیب دے گا یا آپ کے چینل کو زیب دے گا کہ لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا پروگرام؟ یعنی کہ ایک لا منسٹر رات کے 2 بجے کہتا ہے ہمیں مسودہ مل گیا ہے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. آرکیمیڈس پرنسپل آپ نے پڑھا تھا؟ میں تو سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں کہ اس نے جو چھلانگ ماری تھی پانی سے, باقی تفصیل آپ کو پتا ہوگا, یوریکا میں نے پا لیا. تو آپ مجھے بتائیں لا منسٹر جب یہ کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے آئینی ترامیم کا, کہاں سے ملا, کس نے بھیجا, کس طرح بھیجا؟ رات کے آپ کو پتا ہے خان صاحب کہاں سے ملا؟ خان صاحب آپ کو پتا ہے کہاں سے ملا؟ آپ ان سے پوچھیں. دیکھیں میری بات سنیے, دیکھیں آئین قرآن کریم نہیں ہے لیکن ایک سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے. لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے بطور قانون کے ایک ادنا طالب علم کہ دس از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. اس میں میں کہتا ہوں کہ آئین میں جتنی ترامیم لیکن ظاہر ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب کچھ نام لے سکتے ہیں آپ جن لوگوں کو آفر آئی ہے؟ دیکھیں ملک آفر کو چھوڑیں, دیکھیں ملک جو ہے وہ آئین کے لیے نہیں, آئین ملک کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب آئین میں ہم نے ترامیم بالکل کرنی ہے, لیکن کیا اس طریقے سے کرنی ہے؟ رات کے 3 بجے ماسک چڑھائے, لوگوں کو اٹھا کے غائب کرا کے, اٹھا کے بلیک میل کر کے, مار کے, پلازے گرا کے, بچوں کو نہیں, وہ جو بالکل جو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا ہے اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں, تو جمہوریت میں ہوتا ہی نہیں ہے خان صاحب. لیکن 2 چھوٹے سوال ہے, وقت کی قلت ہے. میں آپ سے 1 لائنر جاننا چاہوں گی, دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ رؤف حسن صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی, انہی سے ہی ہوگی. دیکھیں یہ رہا گلاپنا ہم سب لوگوں کو یہ چیزیں, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو, پولیٹیکل ورکر ہمیشہ دوسرے پولیٹیکل ورکر سے ڈائیلاگ کرتا ہے. سیاسی جماعتوں, حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں رؤف حسن صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں میکسیمم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتے, ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگر مس کمیونیکیشن ہوئی ہے یا کنفیوژن پی ٹی ایم کے جو احتجاج ہے, جی آپس میں ہوتا ہے. جی پی ٹی ایم کا تو جو احتجاج ہے اس پہ کیا سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ وہاں ایک جماعت ہے, اس کے 2 ممبر داور صاحب اور علی وزیر صاحب پچھلی اسمبلی میں ہماری حکومت میں اپوزیشن ممبر بھی تھے, ہمارے ساتھ اکثر بیٹھتے تھے. عمران خان صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے, اسد قیصر صاحب, پرویز خٹک صاحب ہماری جماعت میں تھے, ان سے ہم ڈائیلاگ کرتے تھے. سر آپ اس کے حق میں پابندی کے کہ نہیں ہے؟ because I'm running out of time. دیکھیں پابندی کے بالکل حق میں نہیں ہے. ہمارا اس پہ بالکل سمپل اسٹریٹ فارورڈ نقطہ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی آئین کے اندر ہوتے ہوئے آپ اس کا کوئی حل نکالیں. بالکل, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. میں معذرت چاہوں گی, وقت کی قلت کی وجہ سے اب بریک لینا پڑ رہی ہے, لیکن آپ نے کہا کہ پابندی کے حق میں نہیں ہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب نے, اور سینئر انالسٹ اینڈ جرنلسٹ شوکت پراچا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. دونوں کا بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ, اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ اتنا ایکسٹریم سٹیپ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جوڈیشل ریفارمز سے تو ابھی سے نہیں, کافی عرصے سے اس پہ بات چیت چل رہی تھی, اور ہمارے منشور کا بھی جوڈیشل ریفارمز حصہ ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے جا رہے جو ہم اکیلے میں کر رہے ہوں. یہ تبھی ممکن ہے ریفارمز جب اس میں مختلف جماعتیں کنسنسس پہ ہوں گی, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشری آپ کی جو ہے وہ ڈلیوری نہیں دے رہی, اور دنیا میں وہ باٹم 10 میں رینکڈ ہیں.
تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے میکنزم کو امپروو کرنے کی، اگر ہم ججز کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ ترقی ہونی چاہیے ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اوور آل ایک جوڈیشری کی بہتر پرفارمنس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گی. تو میرے خیال سے اب اس کے اوپر ہر آدمی اپنا ایک اینگل دے رہا ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے، بہت ساری جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے اگر یہ ہوئی تو 2/3 اکثریت سے ہوگی، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. اور 2/3 اکثریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک لارج کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر جس کے تحت یہ ہو رہی ہے. آپ کے ابھی نمبر گیم ایز پر مائی انفارمیشن مکمل تو نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہوتے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس وے، کہ اگر یہ نہیں ہوتی تو حکومت کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگے تو پھر جوڈیشل ریفارم نہیں ہوگا. تو یہ تو دیکھیں تبھی ممکن ہے نا کہ یعنی آپ کے لیے کوئی گھر جانے والی باتیں جو ہو رہی ہیں دسمبر میں چلے جائیں گے، اگر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر کسی نے گھر جانا ہے تو وہ چلا جائے گا، یعنی کہ اس چیز کو کوئی روک تو نہیں سکتا. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جوڈیشل پیکج کی، اگر وہ نہیں ہمیں اس پہ کنسنسس بلڈ کر سکے تو وہ نہیں ہوگا. تو پھر جو بھی ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور میرے خیال سے کوئی ایسا پرابلم نہیں گورنمنٹ کو ہوگا. لیکن ون تھنگ دیٹ ہیپنڈ فار گڈ ریزنز، اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کے حق میں جاری ہے حکومت کے پراچا صاحب، وہ یہ ہے کہ 63A کا جو معاملہ ہے وہ ہو گیا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا اچھا وہ کہتے ہیں گولڈن چانس ہے اور حکومت کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ اور ویسے بھی اس ترمیم سے متعلق بڑے آپٹمسٹک دکھائی دیتے ہیں گورنمنٹ بینچز. ہم خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے، کیونکہ اسمبلی میں کوئی 10-12 سیٹیں چاہیے اور اس طرح سینٹ میں بھی کوئی 6-7 نمبر چاہیے. تو مولانا صاحب کے ساتھ کوئی 10-15 منٹ کی میٹنگ نہیں تھی ہماری گھنٹوں پر محیط یہ میٹنگ تھی. اور مولانا صاحب نے واضح طور پر کہا کہ وہ ان ترامیم کے مخالف نہیں ہیں، وہ ان ریفارمز کے مخالف نہیں ہیں. مولانا صاحب کے 2 اعتراضات تھے اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ نمبر 1 کہ یہ اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، جو پرپوزل ہے وہ یعنی ترامیم جو پرپوزڈ ہیں وہ سامنے آنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی پرسن اسپیسیفک. تو مجھے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں نظر آئی مولانا صاحب کی کہ وہ اس کو نہ جوائن کریں. ہاں وہ سیاستدان ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں، اور ظاہر ہے ایک سیزنڈ پولیٹیشین کے طور پر شاید ہی کوئی اتنا سیزنڈ ہو پر ہمارے آج کی پولیٹکس میں جتنے مولانا صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں. ان سے زیادہ تو سیاست میں کسی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور یہ جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی پرسوں، دیکھیں یہ میٹنگ ویسے ایسی میٹنگز نہیں ہوا کرتی. جب کہیں ہم آہنگی نہ ہو تو پھر اس طرح سے بیٹھ کر اور پھر وہ پکچر بھی ریلیز نہیں کروائی جاتی. میں ایک سیاست کا ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آج حکومت کو ایمرجنسی آئی اور آج حکومت ترمیم، بھائی 2006 سے یہ آئینی عدالت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک ڈاکیومنٹ سائنڈ ہے، ناٹ in the parliament but between the two major political parties. لیکن that's not the issue پراچا صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے، لیکن پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے یا تب سامنے آئی ہے کہ جب مسودے کا حکومت کے خود لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اور آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب عدالت بھی گئے ہیں کہ اس کو منظر عام پر لے کر آیا جائے، اس کے لیے کورٹ کے بھی دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ جو اس میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں پراچا صاحب وہ ڈسکس کرنے والی ہیں، اس پہ ظاہر اعتراض بھی ہے، مولانا صاحب کو بھی کچھ شکوں پہ اعتراض ہے، پی ٹی آئی کو تو ہے ہی. آئین لکھتا ہے 239 میں آرٹیکل 239 کی کلاز 5 اور کلاز 6 آپ کے ناظرین پڑھ لیں، بالکل ان کو معلوم ہو جائے گا. لہذا اور ویسے میرے لیے اچھمبے کی بات ہے کہ وکلا جو ہیں وہ جا کے عدالت میں پٹیشن دے رہے ہیں کہ جی پارلیمان کو آپ ترامیم کرنے سے روکیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پراچا صاحب. میں چاہوں گی اس پہ احسان افضل صاحب کو بھی انوالو کر لی جائے. احسان افضل صاحب، اب 18 اکتوبر کا کہا جا رہا ہے اور جو کانفیڈنس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نمبر گیم شاید آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کوئی گرین سگنل جھنڈی دکھائی ہے انہوں نے؟
دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ایک بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کنسنسس بلڈنگ کی، جس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. تو دیکھیں اگر اور پیپلز پارٹی نے تو اپنا مسودہ تیار کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے بائی دا وے. جی بالکل. تو وہ دیکھیں یہ ایک کنسنسس بیسڈ جو ہے ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اور ہماری بھی کوئی ضد نہیں ہے کہ جو ترامیم ہے وہ بالکل ایک طریقے سے ہونی چاہیے. جو کنسنسس بلڈ ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ترامیم کے اندر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ بھی بالکل ہیں انٹرسٹڈ، اور وہ انگیج بھی کر رہے ہیں. اور ہمیں تو پازیٹیو لگ رہا ہے یہ صورتحال کہ کنسنسس انشاءاللہ بن جائے گا، اور حکومت اسی کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں احسان افضل صاحب کہ کروڑوں کی آفر کی جا رہی ہے، وہ فگرز میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 12 کروڑ 15 کروڑ آپ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب ان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تو امریکہ نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ڈالر جو ہیں وہ دیے ہیں اس رجیم چینج کے لیے. اور سندھ ہاؤس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، لیکن کچھ وہ ثابت نہیں کر سکے، اور بعد میں وہ اس موقف سے ہی ہٹ گئے کہ امریکہ سے کوئی امریکہ کی انوالومنٹ ہے، بلکہ اب وہ اسی امریکہ میں لابیسٹ ہائر کر کے مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ انہی ویسٹرن ممالک کو استعمال کر کے پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی این آر او مل جائے. تو یہ الزامات پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے لگانا، اور ہمیشہ وہ لگاتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی ان کے جو جھوٹے الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان ترامیم کو سپورٹ کریں. ٹھیک، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نکل ہی گیا ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب ایسے میں پیچھے کیسے رہ جائیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے مہمانوں کے ساتھ، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پراچا صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹاسک دیا تو جاتا ہے، ہاتھ لگا کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، گھنٹوں غائب رہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ عمران خان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام تر لوگ رابطے ختم کر لیں، رؤف حسن صاحب ایک بیان دیتے ہیں، پارٹی رکنیت ختم ہوتی ہے، پھر ایک اور بیان دے دیتے ہیں کہ بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یا کوئی تھاٹ پروسیس میں چینج آ گیا؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب نے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے تو بالکل پوزیشن واضح کر دی تھی اپنے لاسٹ ٹویٹ میں. انہوں نے کہا تھا کہ علی امین خان گنڈا پور ہمارے ہیرو ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیرسٹر گور خان ہی ہمارے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی. باقی جو ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں یا علی امین خان کے بارے میں یہ جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہے ہیں، تو اٹ مینز ان لوگوں کے بقول کہ پھر اسٹیبلشمنٹ علی امین خان کو یوز کر رہی ہے اور خود راستہ دے رہی ہے. نو، دیکھیں نا، علی امین خان گنڈا پور آئے تھے ڈی چوک کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ تو سیدھے کے پی ہاؤس میں چلے گئے. اگر اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہوتی تو علی امین کو اور پروموٹ کرتے، اس کو کہیں ڈی چوک میں بٹھا نہیں تو دیتے. جلسہ تو انہوں نے انہی کے کہنے پہ ملتوی کیا تھا پراچا صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ملتوی کیا تھا. یہ بات تو حکومت سے بھی لوگ مانے اور وہ بھی مانے. وہ تو خان صاحب نے ملتوی کیا تھا، وہ خان صاحب نے 8 سپٹمبر کا جو اسلام آباد کا ملتوی ہوا تھا، 22 اگست کا ہوا تھا، وہ خان صاحب نے ملتوی کیا. 22 اگست والا خان صاحب نے ملتوی کیا تھا، وہ علی امین گنڈا پور کیسے ملتوی کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین خان گنڈا پور جو سٹوری سنا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ایک کریکٹر بن گیا ہے ایز اے پارٹی. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے. یعنی علی امین خان گنڈا پور کے جو اپنے ساتھی ہیں وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ باقی لیڈرشپ کا کوئی آیا سامنے. اگر ٹیئر گیس کھائی تو علی امین خان گنڈا پور نے کھائی، 2 راتیں ٹریول کیا تو علی امین خان نے کیا، اور پھر جس طرح سے وہ تھا نا کہ ممبئی سے گئی پونے، پونے سے گئی پٹنہ، تو وہ یہ اسلام آباد سے ہری پور سے شانگلہ سے جو ہے نا وہ خیر پشاور پہنچ گئے بے سر و سامان کی حالت ہے. تو وہ اور تو کسی نے یہ ہارڈ ٹائم نہیں دیکھا. علی امین خان جو ہے وہ
نہیں لیکن آپ دعوت دینی پڑے گی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو دبنگ انٹری ہے نا. اب آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از انسپائرڈ فرام دی پریزنس آف خان صاحب, لیکن ان کی انٹریز بڑی دبنگ ہیں اور بڑا عجیب سا لگتا ہے جب وہ ایک دم سے غائب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں اور یہ آئی جی چھوڑوں گا نہیں کہتے ہیں, وہ ایک ان کا سٹائل ہے. لیکن رانا احسان افضل صاحب, گورنمنٹ کتنی دیر تک یہ کوشش کرے گی کہ وہ ایک ایسی جماعت جو کہ مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں آئی ہے, ٹھیک ہے بہت سارے اختلافات ہیں, خان صاحب کو اگر مائنس بھی آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں پھر بھی آپ کو ایکسیپٹنس تو کرنی پڑے گی اس جماعت کی, تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو کبھی بھی ایکسیپٹنس کا پرابلم نہیں رہا, یہ تو پرابلم ان کے سائڈ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا مینڈیٹ ہی نہیں مانتے, اور جو انہوں نے انتشاری رستہ استعمال کیا ہے یا جس کو انہوں نے کہا ہے کہ استعمال کرنا ہے, جہاں ایک چیف منسٹر جو کہ ایک صوبے کا ریپرزینٹیٹیو ہے, جماعت کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, اس کو اگر یہ احتجاج کرنے کے لیے بھیجیں گے تو یہ تو ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے کہ ملک کے اندر ایک تصادم ہو جائے حکومتوں کا اور ایک کرائسس کے اندر ملک چلا جائے. تو یہ تو جانتے بوجھتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اس کو یہ حملہ آور ہو رہے ہیں. جس طرح چائنیز صدر اس ملک میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے اس وزٹ کو سیبوٹاج کیا, اسی طرح آج اگر ملیشیا کا پرائم منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے تجارت بڑھانی ہے, یا سعودی وقف آ رہا ہے جو 100 سے زائد بزنس گروپس کے اوپر مشتمل ہو اور ایس سی او ہونے جا رہا ہے, تو وہاں اس موقع کے اوپر اس ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا کہ تصادم ہو اور ایسا لگے کہ ملک ایک پولیٹیکل کرائسس کے اندر ہے, یہ جانتی بوجھتی سازش ہے. تو یہ رستہ تو پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے. حکومت کی طرف سے تو کبھی بھی یہ ہم پیچھے نہیں ہٹے, لیکن جب وہ چاہتے ہی ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے یہ ابھی, لیکن کبھی کبھی آپ کو بات چیت کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. رانا احسان افضل صاحب, کبھی کبھی بات چیت کرنے کے لیے, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے, چلانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ابھی جیسے کہ وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں آئی جی اسلام آباد کا, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے گفتگو کرنی ہے نا ویری سیریس نوٹ, تو پھر آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے گا, کچھ ان سے منوانا پڑے گا, اور پھر ہی کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, جو پہ تو ٹریزن کا کیس بن سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کیپٹل پہ حملہ آور ہوئے ہیں, وہ اسلحہ برداز ہو کے, جو وہاں کے جو بیوروکریسی تھی, جو سول سرونٹس تھے, ملازمین کو لے کے سیائے, اور بلکہ وہ یہاں چیزیں چھوڑ کے چلے گئے. یہاں اب تو ایویڈنس موجود ہے کہ انہوں نے سرکاری, ٹھیک, تو یعنی جو ہے وہ بات چیت کرنے کا فی الحال حکومت کی طرف سے کوئی موڈ دکھائی نہیں دیتا. بہت شکریہ شوکت بلوچ صاحب, آپ نے جوائن کیا, رانا احسان افضل صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین, حکومتی پالیسیز ہوں, انتظامی معاملات ہوں, سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی جانے والی ایکٹیویٹیز, یا پھر افسر شاہی کی نااہلی کے کارنامے, جب بھی ملکی معیشت کو کسی نہ کسی وجہ سے نقصان پہنچا تو اس کی تفتیش کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی, جوڈیشل کمیشن بنائے گئے, مگر کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے کی طرح ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوتی. ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں سزا نہیں دی جاتی, بلکہ صرف رپورٹ منظر عام پر آتی ہے اور اسے بھی سرخ فیتے کی نظر کر دیا جاتا ہے. اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار اس قدر سست ہے کہ ملک کو یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اور یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ رواں سال فروری کے مہینے سے شروع ہوا کام, اور حکومت کے پاس اس کا کوئی ٹھوس عذر بھی موجود نہیں ہے. چند مہینے پہلے حکومت کی جانب سے ملک میں فائر وال کے پہلے تجربے کے بعد سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی. انٹرنیٹ صارفین کو نہ صرف انٹرنیٹ سرفنگ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے, بلکہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے استعمال میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب پی ٹی اے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 20 اکتوبر تک انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بحالی کی تاریخیں پہلے بھی کئی بار دے دی جا چکی ہیں, مگر ڈیڈ لائنز آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, لیکن انٹرنیٹ اپنی اصل شکل میں بحال نہیں ہوتا. حکومت نے انٹرنیٹ کی سست روی کی کئی توجیہات پیش کی. پہلے کہا گیا کہ وی پی این کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ سست ہوا, پھر بھارت کے پاکستان پر سائبر حملے کو سست انٹرنیٹ کی وجہ قرار دیا گیا, سب میرین کیبل میں خرابی کو انٹرنیٹ کی سست روی سے جوڑا گیا, یہاں تک کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ تک رسائی میں رکاوٹ کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو, مگر حقیقت یہ ہے کہ اگست میں آئی ٹی انڈسٹری کو $30 کروڑ نقصان کا تخمینہ لگایا گیا.
फ्री लांसिंग इंडस्ट्री की दुनिया में हुकूमत करने वाले पाकिस्तानी फ्री लांसर्स के अकाउंट्स भी बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ की तरफ से बंद कर दिए गए। ऐसे में ये सवाल तो उठता है और ये इसकी बड़ी अहमियत है कि 20 अक्टूबर को इंटरनेट बहाल होगा या नहीं। असल सवाल ये भी है कि इस फायरवॉल ने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री और फ्री लांसर्स को जो तही के दहाने पर ला खड़ा किया है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर आयद होगी और मुआशी नुकसान की भरपाई कैसे मुमकिन होगी, कब तक मुमकिन होगी, इस पे सोचना अब हुकूमत को चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नौजवानों का हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।